Assalamu alaikum. I'm Summer, your chemistry teacher. I am MPhil in chemistry and Alhamdulillah have over 5 years of teaching experience. My teaching style is concept based, student friendly and result oriented. डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट अल्केन्स। सबसे पहले तो हम अल्केन्स को डिफाइन करते हैं। अल्केन इज़ द सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने बात ये डिस्कस की थी कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट क्लास है वो हाइड्रोकार्बन है। ये बात हम हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी है, सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट क्लास की बात करें तो वो आपके पास कौन से थे, हाइड्रोकार्बन्स थे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट क्लास बनती है वो है हाइड्रोकार्बन्स। सो अब हम हाइड्रोकार्बन जो है उनकी 3 क्लासेस हमने जो है वो डिस्कस की थी। एक अल्कीन है, एक अल्केन, एक अल्कीन और एक अल्काइन। 4th क्लास थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन हमारे क्योंकि सिलेबस के अंदर एक ही क्लास को डिस्कस किया गया है अल्केन्स को, हम इसी को ही डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे याद रख लें जो हाइड्रोकार्बन की सिंपलेस्ट क्लास है वो अल्केन है। अल्केन इज द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अल्केन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उन्हें नाम देते हैं अल्केन्स का। हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अल्केन का जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है मीथेन। अल्केन का जो सिंपलेस्ट मेंबर है मीथेन, मैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है CH4 और ये मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये है मीथेन। अगर आप इस स्ट्रक्चर में गौर करेंगे तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। कहीं पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, अल्केन की। और याद रख लें मीथेन इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन। तो ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है मीथेन के बारे में। मीथेन जो है इट इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन का जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है मीथेन। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं इथेन की। इथेन में 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके मजीद जो है हम 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देंगे। कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड हो गई। अब यहाँ पे कार्बन देखें, इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 का बॉन्ड जो है कार्बन बना सकती है तो वो किसके साथ बनाएगी, हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है इथेन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, अल्केन की। दूसरा अल्केन के बारे याद रख लें, दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, या हम यूं कह सकते हैं द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुल्ली सेटिस्फाइड, तो वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर हम अल्कीन की बात करें, अल्काइन की बात करें, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उनमें 2 कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और उनकी जो टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती, फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं होती। अब हम जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अब जो N है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अगर अल्केन का एक ऐसा मेंबर जिसमें कार्बन जो है वो 2 हैं तो आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, N की जगह पुट करें 2, H2 और N की जगह पुट करें 2+2। तो देखें आपके पास क्या बनेगा। अगर तो 2 कार्बन मेंबर है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4+2 6। तो अगर 2 कार्बन वाला मेंबर है तो इसका फॉर्मूला बनेगा C2H6। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आप इसको अल्केन के किसी भी मेंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि उस अल्केन के मेंबर में कार्बन की तादाद कितनी है। सो अब हम इस कार्बन की बात करें तो आपको पता है कार्बन जो है ये कैटिनेशन को शो करता है, इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है, कैटिनेशन को भी शो कर सकता है।
اس وجہ سے کاربن جو ہے اس کاربن کے کوولنٹ بانڈ کی وجہ سے کاربن جو ہے اس کے اندر کیٹینیشن کی پراپرٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کے کمپاؤنڈ کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہے، یعنی ملینز آف جو ہے آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہیں جو کہ الکین سے بلونگ کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنے زیادہ آرگینک کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کو ون بائی ون نام دینا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایک آیوپک سسٹم آف نومنکلیچر ہے، اس کے کچھ رولز ہیں، ان رولز کے تحت جو ہے ہم الکینز کو نام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو آیوپک کا پتا ہو اس کی فل فارم کیا ہے، یہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے شارٹ کویسچن کے اندر بھی۔ آئی سے بنتا ہے انٹرنیشنل، اگر ہم آئی کی بات کریں آئی سے بنتا ہے انٹرنیشنل، یو سے بنتا ہے یونین، انٹرنیشنل یونین آف، پی سے بنتا ہے پیور، انٹرنیشنل یونین آف پیور، اے سے بنے گا پہلے اینڈ پیور اینڈ، اے سے بنے گا اپلائیڈ پیور اینڈ اپلائیڈ، سی سے بنتا ہے کیمسٹری۔ انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری ایک ایسا ادارہ ہے جو الکین کے ممبرز کو نام دیتا ہے۔ الکین، الکین، الکائن تینوں جو ہے کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس کو اگر آپ نے نام دینا ہے تو وہ انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری کے رولز کے تحت نام دیتے ہیں۔ تو اب ان کے اگر نام کی بات کریں اس کے تین مین پارٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کو نام دینا ہے پہلے اس کا ہوتا ہے روٹ نیم۔ روٹ نیم میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ نمبر آف کاربن ایٹم، کہ آپ کے پاس جو کمپاؤنڈ گیون ہے اس میں کاربن ایٹم کتنے ہیں، لانگیسٹ کنٹینیوس چین اس میں کاربن ایٹم کتنے ہیں۔ سیکنڈ آپ کے پاس ہے سفکس نیم، اس میں آپ نے بتانا ہے آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاس کون سی ہے۔ اگر تو آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاس ہے الکین تو ہم روٹ نیم کے بعد لکھتے ہیں اے این ای۔ اگر تو آپ کے پاس کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ الکین ہے تو اس میں روٹ نیم کے بعد ہم لکھتے ہیں ای این ای۔ اگر تو الکائن ہے تو پھر ہم روٹ نیم کے بعد لکھتے ہیں وائی این ای۔ تو سب سے پہلے لکھتے ہیں روٹ نیم، روٹ نیم میں ہم نمبر آف کاربن ایٹم دیکھتے ہیں، جو آپ کے پاس لانگیسٹ کنٹینیوس چین ہے اس میں کاربن ایٹم کتنے ہیں۔ سفکس نیم میں ہم آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاس دیکھتے ہیں کہ وہ الکین ہے، الکین ہے یا الکائن ہے۔ اس کے بعد پریفکس، پریفکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگینک کمپاؤنڈ کا کون سا گروپ اٹیچ ہے، یعنی کون سا سبسٹیچوینٹ اٹیچ ہے۔ اب شاید ابھی آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوژن ہوئی ہوگی، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، ابھی دیکھیں آپ کو میں اگزامپل بتاؤں گا، آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہاؤ آیوپک ورکس، جو انٹرنیشنل آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری ہے، ان کا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے۔ یہ ایکچوئل میں تین ہمیں رولز بتاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے آئیڈینٹیفائی دا لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین۔ سب سے پہلے تو آپ نے لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین کو سلیکٹ کر لیں پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاس کون سی ہے، الکین ہے، الکین ہے یا الکائن ہے۔ پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سبسٹیچوینٹ کو۔ اب یہ سبسٹیچوینٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ تو آپ ان تین رولز کو فالو کریں گے تو آپ کسی بھی الکین کے ممبر کو نام دے سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے جو ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے ٹیبل بنا دیا ہے۔ اگر تو کاربن ایٹم اے ہے تو اس کا روٹ نیم ہوتا ہے میتھ، اگر کاربن ایٹم 2 ہے تو روٹ نیم ہوگا ایتھ، اگر کاربن 3 ہے تو روٹ نیم ہوتا ہے پروپ، اگر کاربن 4 ہے تو روٹ نیم ہوتا ہے بیوٹ، اگر کاربن کی تعداد 5 ہے تو روٹ نیم بنتا ہے پینٹ، اگر کاربن کی تعداد 6 ہے تو ہیگز، اگر 7 ہے تو ہیپٹ، اگر 8 ہے تو اوکٹ، 9 ہے تو نون، اگر 10 ہے تو ڈیک۔ تو یہ جو ہے کاربن ایٹم ہے اور ان کے روٹ نیم میں نے آپ کو یہاں پہ شو کر دیے ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے پاس الکین کے ممبرز ہیں ہم ان کو نیمنگ دیں گے تو اس لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ٹیبل کا۔ اب سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس پہلی اگزامپل یہ گیون ہے CH3CH، اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے CH3، آگے ہے CH2CH3۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے روٹ نیم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ روٹ نیم میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین۔ تو آپ کے پاس یہ دیکھیں لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین بنے گی، جو میں یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں، اٹ از دا لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین، اور اس میں کاربن کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے، تو 4 کاربن والے کا روٹ نیم کیا ہوگا؟ بیوٹ۔ تو آپ سب سے پہلے لکھیں روٹ نیم، اور روٹ نیم آپ کے پاس کیا ہے؟ بیوٹ۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ سفکس نیم لکھنا ہے۔ سفکس نیم میں آپ نے آرگینک کمپاؤنڈ کی کلاس کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو کہیں پہ ڈبل یا ٹرپل بونڈ نظر نہیں آ رہا، تو یہ الکین کلاس ہے۔ اگر تو الکین کلاس ہے تو سفکس نیم میں کیا لکھیں گے؟ اے این ای، تو یہ کیا بنے گا؟ بیوٹین، اے این ای بیوٹین۔ اب نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے پریفکس۔ پریفکس جو ہے اس میں آپ نے آرگینک کمپاؤنڈ کا گروپ دیکھنا ہے، یا سبسٹیچوینٹ۔ سبسٹیچوینٹ کسے کہتے ہیں؟
یعنی اگر تو میں سمپل بیوٹین لکھتا ہوں، ایک آپ کے پاس یہ بیوٹین ہے CH3 CH2 CH2 CH3، اب یہاں سے میں نے کیا کیا ہے، ایک ہائیڈروجن کو ریموو کر کے CH3 لگا دیا، یعنی ہائیڈروجن کی جگہ ایک اور گروپ آ گیا، تو یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا، سبسٹیچوینٹ کہلائے گا۔ اب یہ سبسٹیچوینٹ جو ہے کون سا ہے، میتھائل ہے، تو آپ بیوٹین سے پہلے کیا لکھیں گے، میتھائل۔ اب یہاں پہ لکھیں میتھائل، یہ آپ کے پاس سبسٹیچوینٹ آ گیا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھی میتھائل کون سے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب آپ نے نمبرنگ وہاں سے دینی ہے جہاں سے آپ کو سبسٹیچوینٹ قریب پڑے، تو نمبرنگ اگر آپ یہاں سے دیں گے تو سبسٹیچوینٹ کاربن 2 پر آئے گا، 1 2 3 4، تو اس کا نیم کیا بنے گا، 2 میتھائل بیوٹین۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا تھا، کنٹینیوس کاربن چین سلیکٹ کی، وہ 4 کاربن تھے، ہم نے روٹ نیم لکھا بیوٹ، پھر ہم نے کلاس آف آرگینک کمپاؤنڈ دیکھا، وہ ہمارے پاس الکین تھا، تو سفکس نیم لکھا ANE، پھر ہم نے سبسٹیچوینٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا، وہ کون ہے، CH3، تو CH3 ہوتا ہے میتھائل، وہ لکھا۔ اب میتھائل کون سے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے، کاربن 2 کے ساتھ، تو نام کیا بنے گا، 2 میتھائل بیوٹین۔ ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے پاس جو ہے کمپاؤنڈ ہے، اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین بنے گی یہ والی، CH3 CH CH CH2 CH3، کتنے کاربن ہے، 1 2 3 4 5، 5 کاربن والے کا روٹ نیم کیا ہوتا ہے، جو کلاس جو آپ کے پاس روٹ نیم ہے وہ کیا ہوگا، پینٹ۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کلاس کون سی ہے، الکین کلاس ہے، تو ANE لکھ دے سفکس نیم، پینٹین۔ اب آپ نمبرنگ وہاں سے دیں جہاں سے آپ کو سبسٹیچوینٹ قریب پڑے، اگر آپ رائٹ سائڈ سے دیں گے سبسٹیچوینٹ کاربن 3 پر آئے گا، لیکن اگر آپ لیفٹ سائڈ سے دیں گے سبسٹیچوینٹ کاربن 2 پر آ رہا ہے، تو آپ لیفٹ سائڈ سے نمبرنگ دیں 1 2 3 4 5۔ اب دیکھیں 2 اور 3 پر کیا اٹیچ ہے، سبسٹیچوینٹ اٹیچ ہے 2 3۔ اب یہ آپ کے پاس کتنے میتھائل ہیں، 2 2 3 ڈائی میتھائل پینٹین، 2 3 ڈائی میتھائل پینٹین، تو اس کمپاؤنڈ کا نام کیا بنے گا، 2 3 ڈائی میتھائل پینٹین۔ اب نیکسٹ ہم نام دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی سب سے پہلے لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین سلیکٹ کرے، تو آپ کے پاس لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین یہ والی بنتی ہے CH3 CH2 CH3، تو لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین میں کاربن کتنے ہیں، 4، تو 4 والے کو کیا نام دیتے ہیں، بیوٹ۔ کلاس کون سی ہے، الکین، تو لکھ دے بیوٹین۔ اب یہاں پہ آپ جو ہے نمبرنگ دے، نمبرنگ آپ یہاں سے دیں گے لیفٹ سائڈ سے، بیکاز کاربن نمبر 2 پر سبسٹیچوینٹ آ رہے ہیں، 1 2 3 4، تو آپ دیکھیں کاربن نمبر 2 پر جو ہے 2 میتھائل گروپ اٹیچ ہے، کاربن نمبر 2 پر میتھائل گروپ اٹیچ ہیں 2، تو اس کا نام کیا بنے گا، آپ دیکھیں آپ کے پاس کاربن 2 پر 2 مرتبہ میتھائل ہے، تو آپ لکھیں 2 2 2 2، کیوں لکھا، کیونکہ کاربن نمبر 2 پر 2 میتھائل ہیں، تو 2 2 نام کیا بنے گا، ڈائی میتھائل بیوٹین، ڈائی میتھائل بیوٹین، تو اس کا نام کیا بنے گا، 2 2 ڈائی میتھائل بیوٹین۔ تو یہ جو میں نے لاسٹ ایک تو اگزامپل جو پہلی ہے 2 میتھائل بیوٹین، یہ تو آپ کی بک میں گیون ہے، وہ میں نے ایکسپلین کی۔ اب ریمیننگ جو 2 ایگزامپل ہیں یہ اس ٹاپک کے ساتھ ایکسرسائز دی گئی ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ کو کمپاؤنڈ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو آئیوپک سسٹم کے مطابق نیم دینا ہے، تو وہ میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے الیکٹرون کراس اینڈ ڈوٹ اسٹرکچرز آف الکین، آپ نے الکین کے الیکٹرون کراس اینڈ ڈوٹ اسٹرکچرز کو ڈرا کرنا ہے۔ پہلے تو میں ان کے سمپل اسٹرکچر ڈرا کر لیتا ہوں۔ میتھین کا اسٹرکچر کیسا ہوگا، یہ کاربن کے ساتھ یہ 4 ہائیڈروجن ہے، تو یہ آپ کے پاس بنتا ہے میتھین CH4۔ اب ایتھین کا اسٹرکچر ڈرا کر لیتے ہیں۔ ایتھین میں کاربن 2 ہوتے ہیں، یہ کاربن 2، یہاں پر ہائیڈروجن، اس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن، یہاں پر بھی ہائیڈروجن، سملرلی یہاں پر ہائیڈروجن اینڈ ہائیڈروجن، یہ آپ کے پاس ہے ایتھین کا اسٹرکچر۔ اب پروپین کا ڈرا کرتے ہیں۔ پروپین میں کاربن کتنے ہیں، 3، تو اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے 3 ہائیڈروجن۔ اب جو سینٹر میں کاربن ہے اس کے 2 بانڈ پہلے ہیں، ایک بانڈ یہ، ایک بانڈ یہ، تو 2 بانڈ مزید رہ گئے، تو 2 ہائیڈروجن اٹیچ ہو جائیں گے۔ اس کاربن کا ایک بانڈ ہے پہلے، تو 3 بانڈ مزید رہ گئے، تو یہ کاربن کے 3 ہائیڈروجن لگا دے، کیونکہ کاربن جو ہے 4 بانڈ بنا سکتا ہے۔ بیوٹین میں کاربن کتنے ہوتے ہیں، 4، 1 2 3 4، تو آپ کے پاس جو اینڈ والا کاربن ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے 3 کاربن، 3 ہائیڈروجن، اور جو پہلا کاربن ہے اس کے ساتھ بھی 3 ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے۔ اب جو درمیان میں ہیں ان کے ساتھ 2 ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے اسٹرکچر ہو گئے میتھین، ایتھین، پروپین اور بیوٹین کا۔
اب ہم ان کے ڈرا کرتے ہیں الیکٹرون کراس اینڈ ڈوٹ اسٹرکچرز. اب دیکھیں یہ کاربن ہے, کاربن کے آخری شیل میں ہوتے ہیں 4 الیکٹرون, تو یہ ایک الیکٹرون کاربن کا, یہ سیکنڈ الیکٹرون, یہ تھرڈ الیکٹرون اور یہ فورتھ الیکٹرون. یہ کاربن کے آخری شیل کے 4 الیکٹرون کو میں نے ڈوٹ کے ساتھ ریپرزینٹ کر دیا. کتنے ہائیڈروجن ہے؟ 4. ایک ہائیڈروجن یہ, اور ہائیڈروجن کے آخری شیل میں ہوتا ہے ایک الیکٹرون, وہ میں کراس کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اب ایک اور ہائیڈروجن آئے گا اور اس کا بھی ایک الیکٹرون شیئر ہوگا. ایک اور ہائیڈروجن, اس کے بھی آخری شیل میں ایک الیکٹرون, یہ بھی اپنا ایک الیکٹرون شیئر کر دے گا. ایک اور ہائیڈروجن آئے گا 4th, اس کے بھی آخری شیل میں ایک الیکٹرون, یہ بھی اپنا ایک الیکٹرون شیئر کر دے گا. سو دس از دا الیکٹرون کراس اینڈ ڈوٹ اسٹرکچرز آف الکین. اب ایتھین کی بات کر لیتے ہیں. ایتھین میں کاربن کتنے ہیں؟ 2. یہ کاربن 1, یہ کاربن 2. اب ایک کاربن کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں آخری شیل میں؟ 4. تو 1 2 3 4. اب اس کاربن کے الیکٹرون بھی 4 ہوں گے. اس کو آپ جو ہے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کراس کے ساتھ ریپرزینٹ کریں 1 2 3 4. اب یہاں پہ 3 ہائیڈروجن ہے پہلے کاربن کے ساتھ, تو یہ ایک ہائیڈروجن آئے گا, یہ اس کا الیکٹرون. سیکنڈ ہائیڈروجن آئے گا, اس کا الیکٹرون. تھرڈ ہائیڈروجن آئے گا, اس کا الیکٹرون. اس کاربن کے ساتھ بھی 3 ہے. اب یہاں پہ آپ ڈوٹ لگا دیں, ایک ہائیڈروجن ڈوٹ کے ساتھ, یہ دوسرا ہائیڈروجن, اور یہ آپ کے پاس تھرڈ ہائیڈروجن. یہ ڈوٹ اور کراس آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک کے ڈوٹ کے ساتھ شو کیے تو دوسرے کے کراس کے ساتھ شو کریں, تاکہ ڈسٹنگوش کر سکیں کہ کاربن کے کون سے ہیں اور ہائیڈروجن کے الیکٹرون کون سے ہیں. اب نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ پروپین. اب پروپین میں کتنے کاربن ہیں؟ 3 کاربن, کاربن 1, کاربن 2, کاربن 3. ایک کاربن کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں آخری شیل میں؟ 4. 1 2 3 4. اس کاربن کے بھی 4, 1 2 3 4. اس کاربن کے کتنے ہیں؟ 4 1 2 3 4. اب دیکھیں جو آپ کے پاس پہلا کاربن, اس کے ساتھ کتنے ہائیڈروجن ہے؟ 3. تو ایک ہائیڈروجن یہ آ جائے گا, یہ سیکنڈ ہائیڈروجن, یہ آپ کے پاس آئے گا تھرڈ ہائیڈروجن. اب اس کاربن کے ساتھ کتنے اٹیچ ہے؟ 2 ہائیڈروجن ہے. ایک ہائیڈروجن یہ ڈوٹ لگا دوں گا کیونکہ پہلے کراس لگا ہوا ہے. اب یہاں پہ ڈوٹ اور ایک یہ ہائیڈروجن. اب اس کاربن کے ساتھ کتنے ہائیڈروجن ہے؟ 3. تو یہ ایک ہائیڈروجن, یہ سیکنڈ ہائیڈروجن, اور یہ آپ کے پاس آئے گا تھرڈ ہائیڈروجن. سو دس از دا ڈوٹ اینڈ کراس اسٹرکچرز آف پروپین. آپ بیوٹین کی بات کر لیتے ہیں. اگر ہم بیوٹین کی بات کریں, بیوٹین میں کاربن کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تو آپ لگا دیں یہاں پہ. سب سے پہلے آپ کے پاس یہ کاربن 1, کاربن 2, کاربن 3, کاربن 4. ہر کاربن کے پاس آخری شیل میں 4, تو آپ پہلے ڈوٹ لگا دیں اس کے, دوسرے کے آپ کراس لگا دیں 4 ڈسٹنگوش کرنے کے لیے, پھر اس کے ڈوٹ کے ساتھ لگا دیں, اور لاسٹ والے کے پھر آپ کراس کے ساتھ لگا دیں. اب جو آپ کے پاس پہلا کاربن, اس کے ساتھ 3 ہائیڈروجن ہے, تو یہ ایک ہائیڈروجن اور اس کا الیکٹرون, سیکنڈ ہائیڈروجن اور اس کا الیکٹرون, اس کے بعد یہ تھرڈ ہائیڈروجن اور اس کا الیکٹرون. تو اس کے بعد آپ کے پاس اس کاربن کے ساتھ کتنے ہائیڈروجن ہے؟ سیکنڈ کے ساتھ 2, تو یہ ایک ہائیڈروجن آ گیا, یہ دوسرا ہائیڈروجن آ گیا, اس کے ساتھ بھی 2 ہے, تو کراس کے ساتھ لگائیں بیکاز پہلے ڈوٹ لگا ہوا ہے, تو 2 ہائیڈروجن آ گئے. لاسٹ والے کاربن کے ساتھ 3 ہائیڈروجن ہیں, تو ایک ہائیڈروجن یہ آ گیا, یہ سیکنڈ ہائیڈروجن, اور یہ آپ کے پاس آئے گا تھرڈ ہائیڈروجن. سو دس از دا الیکٹرون ڈوٹ اینڈ کراس اسٹرکچرز آف الکین. اور یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے الکین کا. تو اگر آپ کا اس ٹاپک میں سے اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا رسپانس دوں گا. Every topic is explained in the easiest possible way, so students build strong concepts and achieve excellent results. I teach 9th, 10th, first year, second year, O-level, A-level, and Cambridge chemistry, covering the complete syllabus with notes, numericals, and smart exam techniques. Alhamdulillah, my students consistently achieve outstanding results. My goal is not only to complete the syllabus, but to help every student secure top grades. If you want to learn chemistry in a simple, effective, and enjoyable way, join my online tuition classes today. One-to-one and group classes are available. Let's achieve success together.